जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक इंशाल्लाह। 2-4 मिनट की डिस्कशन के अंदर मैंने कहा चलें आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज ड्रॉप कर दूं, हो सकता है किसी एक आध बंदे का फ़ायदा उसमें हो जाए। सो जिन चीज़ों पर मैं आजकल थोड़ा सा सोचता रहता हूं या आते जाते जिन चीज़ों के ऊपर मैं गौर करता रहता हूं, सो वो कुछ ऐसे है कि आजकल इश्यूज बहुत हाईलाइट हुए हुए हैं लोगों के लेस इनकम और महंगाई के, जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस शामिल हैं, बिजली की प्राइसेस शामिल हैं। और ऑब्वियसली जब पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो जो फिक्स्ड इनकम रखने वाले लोग हैं उनके लिए सर्वाइवल पहले से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अब उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि रोना शुरू कर दिया जाए, रोना पीटना शुरू कर दें कि जी जो है वो हुकूमत को कोसते रहें हम लोग बैठ के, या ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहें जिससे कि आपके दिल की भड़ास तो शायद निकल जाए लेकिन उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सो बिल जलाए गए, सारे मामला हुए, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मुझे इन तमाम एक्टिविटीज़ का कोई ख़ास बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। सिचुएशन ऐसी है कि हुक्मरान भी फंसे हुए हैं, हुकूमत भी फंसी हुई है। वो क्यों फंसे हैं ये डिफरेंट डिबेट है, इस वक्त मौका नहीं है। तो एक ऑप्शन तो है ये कि महंगाई पर और अपनी इनकम की कमी पे रोया जाए और इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड, हम क्या काम ऐसे करें कि जिससे आपकी इनकम बेहतर हो जाए। तो अगर मेरे ख्याल में उन चीज़ों को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें वन बाय वन करके तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखें, अक्सर मैं ऑब्जर्व करता हूँ सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे लोगों को ये कहते हुए कि मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी कहाँ जाए। मुझे इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ कि गरीब आदमी अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने अल्लाह से अपने हाजात उसके हज़ूर पेश करके उससे पूरा करवाएं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, अमीर हो या गरीब, कोई भी शख्स हो, सबसे पहले आप ये काम करें, अपनी थॉट, अपनी सोच क्लियर करें कि आपका नफा नुकसान, जिंदगी मौत, इज्जत जिल्लत, खुशी गमी, बीमारी शिफा, रिस्क शुगारगी, तंगी, हर चीज आपके अल्लाह के कब्जे कुदरत में। लाख महंगाई हो, लाख हालात खराब हो, लेकिन अगर अल्लाह ये चाहता है कि आपके हालात अच्छे हों तो दुनिया की कोई ताकत आपके हालात खराब नहीं कर सकती। सो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों की वजह से हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट के अंदर कैद हुए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पे कुछ सड़क खराब थी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज खराब हैं, उन्होंने सड़क कैसी बनाई या फलाना मामला हो गया, मैं मछली के पेट। नहीं, उन्होंने रियलाइज किया कि ये अल्लाह की तरफ से है और मेरे से कोई ना कोई कमी बेशी हो गई है या कोई ऐसा मामला हो गया जो अल्लाह को जो है शायद पसंद नहीं आया। उन्होंने फौरी तौर पे उसको रियलाइज किया और अल्लाह के हुजूर इन अल्फाज में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह बेशक आप परफेक्ट है, आप पाक है, आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती ना। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। तो जब तक आप अपनी गलती को या अपने साथ होने वाले मामलात के जिम्मेदार खुद को नहीं समझते, आप अपने गुनाहों को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो आपने तौबा क्या करनी। तौबा बाद में होती है, पहले गुनाहों को तस्लीम किया जाता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो अगर आप में एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो तौबा का क्या मीनिंग, वो तो फॉर्मेलिटी हुई ना। सबसे पहले काम आप तो ये करें खुदैन आज़ाद। उसके बाद सेकंड में काम ये करें, जैसे कैसे पॉसिबल हो 5 वक्त अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उस बादशाह के हुजूर में हाजिर हो, 5 वक्त फर्ज नमाज पढ़ें। जो मर्द हजरात हैं जहां तक मुमकिन हो जमात के साथ नमाज पढ़ें। आप देखिएगा कि विद इन वेरी फ्यू डेज सबसे पहले तो क्या होता है, आप कितने कंफर्टेबल हो, कितने रिलैक्स हो जाते हैं। ये तमाम मनफी कैफियत जो आपके जहन पे वारिद हैं, नाउमीदी की, डिसहार्टनेस, झुंझलाहट, गुस्सा और खौफ, इनसिक्योरिटी, ये तमाम के तमाम इंशाल्लाह तहलील होनी शुरू हो जाएंगी और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो एक तो आप ये काम करें, अल्लाह के हुजूर में आप नमाज कायम करें। सेकंड, कुरान करीम की तिलावत को रोज करें, कुरान करीम की ज़ियारत रोज करें, उसको खोलें, उसको पढ़ें और उस पर गौर करें और अल्लाह से मुझे समझा दें। कितना टाइम लग जाएगा आपका, कुरान की तरफ रुजू करें, अल्लाह आपको इंशाल्लाह गाइडेंस देगा। और तीसरा, अल्लाह के जिक्र कसरत से करें। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह उनको याद करता है, और अगर अल्लाह आपको और मुझे याद कर रहा तो फिर कौन सा मसला इंशाल्लाह हमारा बाकी रह जाएगा। तो ये 3 काम आप करें जो कि जो है बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा, जितने भी हमारे दुनियावी मामलात हैं
ان کے اندر مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے، آپ کو بھی، کہ میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں یا جو ایجوکیٹ کیا ہے کہ یہ حال ہو تو یہ کر لینا، یہ سچویشن ہو تو یہ کر لینا، آپ صرف اس پہ اکتفا کریں، اس سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اب اس اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ خواتین حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق کھل جائے تو کچھ چیزیں جو میرے علم میں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو چیز مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا، اور یقین کریں جب اللہ نے مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق اور قدرت بخشی ہے، یقین کریں میں نے اس کے رزلٹس دیکھے، اور وہ کیا ہے؟ چاشت کی نماز۔ 2 رکعت یا 4 رکعت آپ نماز چاشت کی پڑھیں، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو صحت ملے گی، آپ کو برکت ملے گی، ذہنی سکون کے ذہنی کوئی ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ، وہ دور ہوگا اس میں خاص تاثیر ہے۔ اور چوتھا، رزق آپ کی طرف بہت تیزی سے آئے گا۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ بہت خوش ہوں۔ ایک تو آپ یہ اڈاپٹ کریں۔ دوسرا، میری جو خواتین ہیں یا جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی، اور جو بھائی ہیں وہ بھی، آپ یاد کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تو ہمارے ایک صحابی ہیں بہت بڑے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں نے یا نام بھول رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دیں، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ ان کے پاس غالباً ایک باغ تھا، اور آپ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریگستان میں یا صحرا میں باغ ہوتا ہے اس کی کیا ورتھ ہوتی ہے۔ آج اتنا ورتھ رکھتا ہے باغ، تو اس زمانے میں کیا معاملہ ہوگا؟ وہ انہوں نے اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے سورہ واقعہ کی تلاوت کافی۔ تو جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ان کی بیٹیاں تھیں، تو سیدنا عثمان ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی تلقین کی ہوئی ہے، ان کے لیے وہ کافی ہے۔ وہ تو خیر بڑے لوگ ہیں، ان کا تو ایمان تو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن آپ یقین کریں اگر آپ باقاعدگی سے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، مغرب کی نماز سے لے کر سونے تک کبھی بھی پڑھ لیں، یا اگر آپ اس رات نہیں پڑھ سکے تو اگلے دن ظہر سے پہلے اسے پڑھ لیں۔ یہ 2-3 منٹ لگتے ہیں اس میں، آپ جو پڑھنا جانتے ہیں ریگولر پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کی تلاوت کی برکت سے ایسے سبب پیدا ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات اس حد تک کبھی خراب نہیں ہوں گے فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے یا بہت مجبور ہو جائیں۔ اگر آپ باقاعدگی سے اس عمل کو کریں گے تو اس کے ساتھ جو برکات وابستہ ہیں وہ لازماً آپ کو ملیں گے۔ تو ایک ہوگی چاشت کی نماز، دوسری ہوگی سورہ واقعہ کی تلاوت، تیسرا ایک درود ہے کہ اس کے متعلق حکم ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، یہ اللہ والوں نے میری کتابوں میں لکھا، اور وہ اس درود کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کے مال میں برکت ہو جائے گی۔ اور وہ درود ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود کو آپ پڑھ لیں، چاہے ایک دفعہ دن میں پڑھ لیں، انشاءاللہ درود کبھی رد نہیں ہوا کرتا، اور یہ واحد درود جو کہ ہے ہی مال کے لیے، اور مال کے لیے آپ اور میں کوششیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس درود شریف کو پڑھ لیں گے تو اللہ عطا فرمانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کے اوپر جو ہے رزق کی زیادتی اور مال اللہ آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ جس کو دیا اللہ نے دیا ہے، اس میں ہماری آپ کے ایفرٹ کا کوئی کنٹریبیوشن فرینکلی اتنا ہوتا ہے کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا یہ۔ نمبر 4، صبح فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی سنتوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح جو ہے تلقین فرمائی، اور اس تسبیح کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس تسبیح کو جو پڑھتا ہے دنیا خامخواہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، اس کی طرف خود حاضر ہوتی، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یعنی کہ یہ تسبیح، یعنی کہ یہ کلمات 100 دفعہ آپ فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کتنی جلدی سبب پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ 5 وقت نماز پڑھنی، اپنے توقعات اپنے اللہ سے وابستہ کرنی، رب آپ کو اور میرا وہ ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، سورہ واقعہ کی تلاوت پڑھ لیں، میں نے درود آپ کو بتایا یہ پڑھ لیجئے، اور اس کے علاوہ یہ تسبیح جو میں نے آپ کے ساتھ کوٹ کی ہے، یہ جو صبح فرض فجر اور سنتوں کے درمیان جو پڑھی جاتی ہے، اس کو آپ باقاعدگی سے اپنا معمول بنا لیں۔ جو تھوڑا بہت اللہ رزق دیا جتنا آپ اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہیں آپ کریں، کیونکہ وہ جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ تو ہو گیا جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ غور کریں کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ کر سکتے ہو، کوئی کاروبار آپ کر سکتے ہیں، کوئی سکل آپ سیکھ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا، 1 سال 2 سال، لیکن آپ ایک ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں۔ انسان کو صرف وہ پیسے
پریشان کرتے ہیں جو کہ ضروریات سے تعلق رکھتے ہیں. جب آپ ضروریات نہیں پوری ہوتی, یوٹیلیٹیز نہیں پوری ہو رہی, اس پہ انسان آ کے ڈپریس اور مایوس ہوتا ہے, پھر غصے میں آ جاتا ہے, پھر غم و غصے میں آ جاتا ہے, پھر اپنے ملک کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے, جو کہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کی بیسکس پوری ہو جائیں گی, بچوں کے خرچے پورے ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد آپ کا سارا سٹریس ریلیز ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اتنا ضرور ہو جائے گا. اچھا, ایک اور چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو ایشو ہوتا ہے نا, جو ایشوز ہیں مہنگائی کے وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن سوشل میڈیا دیکھ کے واٹس ایپ کی اور یوٹیوب پہ اور کیا کہتے ہیں فیس بک پہ, اور اپنا جو ہے یہ جو آج کل ہمارے چل رہے ہیں سارے جو پلیٹ فارمز ہیں, اس کے اوپر اتنی منفی ڈسکشن آ رہی ہوتی ہے ہر وقت کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کے موڈ پہ اس کا اثر آتا ہے. میں نے یہ دیکھا اگر آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے میڈیا دیکھنے یا خبریں سن لیں تو آپ کا موڈ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. چلے آپ مایوس نہ بھی ہو, لیکن امید کم از کم آپ پہ ختم کر دی جاتی ہے, کیونکہ ادھر سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. وہ کیوں نہیں آ رہی, اس پہ انشاءاللہ اللہ موقع دیا میں اس پہ بھی آپ کے ساتھ اپنا اظہار خیال کروں گا, اینڈ آئی ول ڈسکس, اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کنونس بھی کر لوں. تو سوشل میڈیا کو اوائڈ کریں, آپ واک کریں, آپ ان لوگوں سے ملیں جو کہ فائنینشلی سکسیزفل ہیں, ان سے آپ پوچھیں آپ کیا کر سکتے ہیں, اور اللہ پہ توکل کریں, اور ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں, اور یہ کہتے رہیں کہ اللہ نے میرا اچھا وقت لے آنا ہے, اللہ انشاءاللہ بڑی موجیں کروائے گا, اللہ کرم فرما دے گا. آپ یقین کریں, اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ کر دے گا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اللہ کوئی مجبور نہ ہے نہ کر سکتا اللہ کو. اللہ کے لیے کون سی مہنگائی اور کون سے ڈالر اور کون سے یہ IMF اور ورلڈ بینک اور ورلڈ اکنامک فورم, اللہ کے لیے کوئی چیز امپورٹنس نہیں رکھتی. اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ اللہ نے آپ کو نوازنا ہے, تو کل کائنات روکنا چاہے مل کے نہیں روک پائے گی. تو خواتین و حضرات, یہ ویڈیوز ہوتی ہیں, بس اوقات میں کوئی سخت سٹیٹمنٹ بھی کہہ جاتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے ماں سوائے خیر خواہی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا مقصد نہ کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے, نہ کسی کو ڈیفیم کرنا ہوتا ہے. مقصد صرف ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو ہلایا جائے. پازیٹیو رہیں, پازیٹیو باتیں سوچیں, لوگوں کو حوصلہ دیں, ہمت دیں. لائف میں چیلنجز آتے ہیں, اور یقین کریں ہمارے ملک پہ تو ابھی کچھ چیلنجز ایسے آئے ہی نہیں ہیں جو کہ ہم سے پہلے دوسرے مسلمان ملک ابھی کچھ عرصہ پہلے گزر چکے ہیں, گزر رہے ہیں. اللہ نے ہر چیز ہمیں عنایت فرمائی ہوئی ہے. ہم اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں, ہماری خواتین محفوظ ہیں, ہم دشمن کے ایکسیس میں ویسے نہیں ہیں جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے دوسرے دشمن ممالک ہوئے. بہت چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, بہت کچھ اچھا بھی ہے, ہر چیز نیگیٹو نہیں ہے. صرف اپنے اپروچ کو چینج کریں, اور اللہ کے توکل میں کوئی بھی کام شروع کریں, اور اس کو بس ڈٹ جائیں. کرتے 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 انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ کام آپ کا چل نکلے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے فائنینشیل ایشوز ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ اپنی صحت کا, تھوڑی سی واک, ہلکی سی ایکسرسائز, صبح آکسیجن کا لیول بہتر ہوتا ہے وہ لیں, ڈائٹ وغیرہ بہتر رکھیں. ڈائٹ سے مراد مہنگی ڈائٹ نہیں, سمپل گھر کی ہو, اور ہر ایک کو ہمت اور حوصلہ دیں, چاہے وہ ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو. سکتا ہے میری ویڈیو ایک بندہ ہی دیکھے, لیکن میں ڈرائیو کرتا ہوا گھر جا رہا ہوں, تو بجائے یہ کہ میں گانے سن لیتا, یا بجائے یہ کہ میں کوئی فضول اور اٹھ پان کے نیٹ پہ چیزیں دیکھتا رہوں, یا جو گانے آتے رہتے ہیں, وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی ٹائم. میں نے بہتر خیال کیا کہ میری کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی بڑا چھوٹا اس بات کو سن کے اگر تھوڑا سا بھی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, اٹ مینز آئی ہیو ڈن مائی جاب. توبہ کریں, اللہ کے رجوع کریں, اور سچے دل سے اپنی حاجات اس سامنے رکھیں. اور آخر میں اگر بہت ہی جلدی آپ چاہتے ہیں بھی فٹافٹ اللہ معاملے ٹھیک کر دیں, تو ایک بڑی زبردست چیز ہے, رات کو اٹھ کے رات کو 2 نفل اللہ کے حضور پڑھ کے تہجد کے وقت حاجت کے پڑھ لیں, تہجد کے پڑھ لیں, اپنے حاجات اس کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کا ہر مسئلہ سالو ہوگا. اللہ آپ کا اور میرا, ہمارے قوم کا, تمام مسلمانوں کو حامی و ناصر ہو. ایک دوسرے کو کام آنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کی خیر خواہی عطا فرمائے, اور جو کچھ کہا مجھے اس پہ عمل اور استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.